Assalamu alaikum, my YouTube family. I hope you all are doing fine. Today we are discussing the third and last part of Amma Aisha's life story related to her. उसमें से एक दो वाक़यात सुनाने के बाद फिर हम उनको सम अप करेंगे इंशाल्लाह. मे बी इट इज़ लेंथी फ्रॉम प्रीवियस पार्ट्स बट आई होप यू ऑल एंजॉय अ लॉट इंशाल्लाह. मैं इंटरेस्टिंग बना के सुनाने की कोशिश करूँगी. उनमें से एक वाक़या ना पिछली दफ़ा रह गया था, मेरा दिल था सुनाने पे बट मुझे लगा कि इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैंने स्किप कर दिया था. उनमें एक अबू ज़ुरा वाली हदीस थी. अबू ज़ुरा बाज़ प्रोनाउंस करते हैं अबू ज़ुरा, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन सम टाइम वैसा नहीं हो पाता. अम्मा आयशा ना एक दफ़ा बाहर गई, कुछ ख़वातीन के साथ मीटिंग हुई, उनकी मिली, वहाँ बैठकर बातें की और वो सारी ख़वातीन ना अपने अपने हस्बैंड्स की स्टोरी सुना रही थी. मेरा ख़ावंद ऐसा है, मेरा ख़ावंद ऐसा है, मेरा ख़ावंद ऐसा है. उनमें से एक ने स्टोरी सुनाई कि मेरा ख़ावंद बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत अच्छा है, मेरे लिए खिदमतगार मुहैया कर रखे हैं, मुझसे मोहब्बत भी शदीद करता है, लेकिन जब और औरतों को देखता है ना तो मुझे भूल जाता है और उनकी तरफ चला जाता है. अब अम्मा आयशा आई हैं घर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाने लगी हैं कि आज पता है मैं कुछ औरतों से मिली थी जो स्टोरी सुना रही थी. और शी वेंट ऑन एंड कैरी ऑन और सुनाती रहीं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सुनते रहे. तो आपने फरमाया आखिर में, उन्होंने फिर बताया कि पता है अबू ज़ुरा कैसे हस्बैंड है. उम्मे ज़ुरा कहती हैं कि वो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, लेकिन फिर भी जब वो और औरतों को देखते हैं तो लपक के उनकी तरफ चले जाते हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी 11 स्टोरीज सुनने के बाद कहा कि मैं तुम्हारे लिए अबू ज़ुरा की तरह हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह और औरतों की तरफ लपक के नहीं जाता. बस एक डिफरेंस है तुम में और मुझ में और उनमें. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो हज़रत ज़ैनब और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, या हज़रत हफ्सा और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का. कहते हैं एक सफ़र में हम दोनों साथ थीं, तो अम्मा आयशा कहती हैं मुझसे कहा ज़ैनब ने या हफ्सा ने कि आज रात ना आप अपना ऊँट चेंज कर लीजिए मुझसे. ऊँट के ऊपर एक वो रखा होता है ना, कजावा सा कहते हैं, महमल भी कहते हैं उसे, एक छोटा सा हाउस सा बना हुआ होता है जिसके अंदर ख़वातीन होती हैं, तो वो चेंज कर लेते हैं ना. तो कहती है मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेते हैं, लेकिन उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ रात को मेरे पास आया करते थे. तो उस रात जब उन्होंने चेंज कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आए. और बीबी ज़ैनब या हफ्सा कहती हैं जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर एंटर हुए तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि आयशा होगी. जब हम आयशा नहीं थी तो फिर आप एक तरफ खामोश होकर बैठ गए. तो अम्मा आयशा कहती हैं जब मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं आए और उधर चले गए हैं मेरा ऊँट वो समझकर, आप तो वहीं गए जहाँ अम्मा आयशा का ऊँट था, तो कहती हैं मैंने कहा कि इससे अच्छा है अल्लाह ताला कोई जानवर भेज दें, कोई सांप और बिच्छू कोई मुझे काट जाए, मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है कि आज रात आप मेरे पास तशरीफ़ नहीं लाए. तो जो एक फेमिनिन किस्म की जेलसी होती है ना, वो उन्होंने अपनी कभी नहीं छुपाई और उसको उम्मत तक वैसे का वैसे पहुंचा दिया है, केयर किए बगैर कि लोग उन्हें कैसा समझेंगे. इसी तरह 4 हिजरी में जो तयम्मुम वाला वाक़या है वो ऐसे हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थी. बहुत से लोग कहते हैं ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में ये वाक़या हुआ है और बहुत से लोग कहते हैं कि अदर दैन इट. खैर 4 हिजरी का वाक़या है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ ले गई. कहती हैं कि मेरा हार गुम हो गया. आयशा ने कहा कि वो हार मेरा गुम हो गया, कोई बहुत कीमती नहीं था, कोई रियल स्टोन्स का नहीं था, बट उनको पसंद था ब्लैक कलर का हार. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को कह दिया हार ढूंढे. कहते हैं सारे सहाबा हार ढूंढने में लग गए, सब हार ढूंढ रहे हैं, बड़े भी बच्चे भी, और दे आर मम्बलिंग, और वो बड़बड़ा रहे हैं कि ये क्या बात हुई, इनकी वजह से हमें सारी देर होती चली जा रही है. और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नहीं कहा बल्कि ख़ुद ढूंढना शुरू कर दिया. और ये नहीं कहा कि 10-15 मिनट ढूंढेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, बल्कि कहा कि जब तक हार नहीं मिलता हम यहीं रहेंगे. कहते हैं ढूंढते ढूंढते बहुत सारा टाइम हो गया और रात को वहाँ स्टे करना पड़ा. वो लोग जो जाने के लिए तैयार थे उनको वहाँ स्टे करना पड़ा, और जब स्टे करना पड़ा तो दे ऑल आर एंग्री. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती हैं कि आकर मेरी गोद में सो गए. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ना उनको हार ढूंढना उन्हें होता और ना सबको लेट होती और ये सब कुछ होता. तो सारे लोग बातें कर रहे थे. अम्मा आयशा कहती हैं मेरे पास मेरे अब्बा जान तशरीफ़ लाए और आप मुझे धक्के दे, मेरी टांग जिस पर एक पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी लैप में सोए हुए थे,
دوسری ٹانگ کو کھینچ رہے تھے اور بار بار مجھے ڈانٹ بھی رہے تھے کہ کیوں تم نے دیر کروائی ایک ہار کے پیچھے. اور کہتی ہیں میری کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے, ڈسٹرب نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے, ہاں ایک اور بات تھی کہ اس ٹائم پانی بہت کم تھا, سارے قافلے میں کے پاس اتنا کم پانی تھا کہ اگر وہ پیتے تو وضو کا پانی نہ بچتا. تو دے آل آر ورڈ کہ ہم یہاں سے کوچ کریں, جلدی جائیں جہاں پر ہمیں پانی ملے, ہم کھل کے پانی پئیں اور وضو کریں, نہائیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو انہیں ساری اس سے جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کے اوپر وہی اترنا شروع ہوئی ہے. مطلب جب اٹھتے ہی آپ نے بتایا کہ میرے اوپر ریویل ہوئے ہیں احکامات جو سورۃ مائدہ میں آئے ہیں, تیمم کے آیات کہ پاک مٹی سے تیمم کر دیا جائے. اب تو صحابہ اتنے خوش ہوئے, وہی لوگ جو پہلے ام عائشہ کو اور حضرت ابو بکر کو تانے دے رہے تھے تو وہ کہنے لگے ہاں ہمیں پتہ ہے اے ابو بکر کے گھر والوں, تمہاری وجہ سے ہمیشہ خیر ہی نازل ہوتی ہے. امت کے اوپر یہ احسان ہے, یعنی کہ بہت سی آیتیں حضرت عائشہ سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اچھا ایک اور واقعہ تھا, میں نے پچھلی دفعہ بتانا تھا. ام عائشہ کہتی ہیں حضرت سودا جب میری شادی ہو کے آئی تو آپ کی بیوی جو پہلے موجود تھیں وہ حضرت سودا تھیں, بٹ شی واز ٹو ایجڈ وومن. اور حضرت حفصہ تھیں اور حضرت عائشہ, کہتی ہیں ہم تینوں ایک طرف ہوتے تھے اور باقی کی صحابیات امہات المومنین وہ ایک گروپ ہوتی تھیں. حضرت سلمہ موسٹ آف دا ٹائم وہ لیڈ کرتی تھیں اس گروپ کو, یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زینب بنت جحش کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی ذات تھیں تو اس وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کزن ہونے کی وجہ سے نا ایک رقابت کی فضا, ایک مقابلے کی فضا رہتی تھی. کہتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ہوتے تھے تو تمام اصحاب تحفے بھیجا کرتے تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے کچھ بھی گفٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ نوٹ کرتے تھے کہ جب آپ اما عائشہ کے گھر میں ہوں تو اس دن تحفہ بھیجیں. اب ساری صحابیات نے کہا کہ یہ تو باعثنس ہے, ہمارے گھروں میں کیوں نہیں تحفہ آتا. اب انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. سلمہ نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا کہ سلمہ عائشہ کے معاملے میں مجھ پر گرفت نہ کرو, میں ہر طرح سے عدل کرتا ہوں لیکن دل پہ میرا اختیار نہیں ہے. اچھا اب انہوں نے پتہ کس کو بھیجا, بی بی فاطمہ الزہرا کو. انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات نہیں ٹالتے. اب جب بی بی فاطمہ الزہرا آئی ہیں تو انہوں نے ساری بات کی ہے کہ اور ازواج نے شکایت کی ہے مجھ سے کہ جب آپ عائشہ کے گھر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس گفٹس آتے ہیں, لیکن مسلمان دوسری ازواج کے گھر پہ جب آپ ہوتے ہیں گفٹس نہیں بھیجتے. تو یہ ایک طرح کی باعثنس ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا عائشہ فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. تو بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے گئیں اور کہا کہ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کرنا, میں اپنے والد صاحب کو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گی, ان کا دل نہیں دکھاؤں گی. اب حضرت زینب کہتی ہیں میں خود آئی اور میں آتے ہی شی ایکسپلوڈ, وہ پھٹ پڑی, ان کے اتنا زیادہ بولی کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوتا ہے, تمہاری وجہ سے ایسا ہوتا ہے. عائشہ کہتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی کہ مجھے اجازت دیں تو میں بولوں. کہتی ہیں وہ بولتی رہیں کافی دیر. جب ان کی بھڑاس نکل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم بھی بولو اب. کہتی ہیں پھر میں بولنا جب شروع ہوئی تو وہ چپ ہو گئی, میں نے انہیں چپ کرا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس نے تو ایسے ہی بولنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص لو نظر آتا ہے عائشہ کے ساتھ. اچھا پھر میں آپ کو بتا رہی تھی وہ واقعہ جو بہت مشہور ہے جس کے اوپر سورۃ نور کی 16 آیات نازل ہوئیں. وہ ایسا تھا کہ ایک اور غزوہ میں سن 6 ہجری میں, وہ بھی غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے یا کوئی اور تھا غزوہ, بہرحال اس سے واپسی پر ایسا ہوا کہ اما عائشہ کا اگین کوئی ہار گم ہو گیا یا کوئی پہنا ہوا زیور یا کوئی اور چیز گم ہو گئی. آپ اسے ڈھونڈ رہی تھیں اور قافلہ چلا گیا. اب جس خیمے میں وہ ہوتی تھی وہ میں نے بتایا تھا اونٹ کے اوپر رکھا ہوا وہ کچھ ہوتا تھا, ایک ہاؤس ٹائپ چھوٹا سا. جب اس کو رکھا عائشہ کہتی ہے میں اتنی لائٹ ویٹ تھی کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں اس کے اندر ہوں یا نہیں ہوں, میں تو ایک طرف جا کے ہار ڈھونڈ رہی تھی نا اپنا. تو انہوں نے اس کے اوپر, اچھا وہ جو تیمم والا واقعہ کہتے ہیں جب اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا تھا, وہ ہار مل گیا تھا. اچھا دوسرا یہ جو واقعہ ہے تو اس میں ہار نہیں ملا آپ کو اور آپ ڈھونڈتی رہیں, اور انہوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں ہیں اپنے, اس میں اس باکس میں ہے جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر رکھ دیا اونٹ کے اور قافلہ چلا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگوائی ہوئی تھی حضرت صفوان بن معطل کی کہ جب قافلہ چلا جائے, جیسے ہم ہوٹل میں چیک آؤٹ کرتے ہیں
تو چیک ان کرتے ہیں یا چیک آؤٹ کرتے ہیں تو پھر ایک بندہ ہوتا ہے جو ساری درازیں چیک کر رہا ہوتا ہے، الماریاں کے کچھ رہ نہ جائے پیچھے، تو ایسے ہی وہ پیچھے سے سارا سامان دیکھ کر چلتے تھے. اب حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی، جب قافلہ چلا گیا تو وہ پیچھے سے 10 گھنٹے بعد یا 8 گھنٹے بعد انہوں نے چیکنگ شروع کی. ان کا حکم تھا کہ اس کے بعد انہوں نے آنا ہے. جب دیکھا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی. کہتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ سب چلے گئے ہیں تو میں ان کی تلاش میں نہیں نکلی، میں وہیں لیٹ گئی کہ وہ مجھے ڈھونڈیں گے تو واپس آ کے مجھے یہیں سے لے جائیں گے. جب حضرت صفوان نے آپ کو دیکھا، کہتی ہیں پردے کی آیات تب تک نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب یہ تو گم ہو گئی ہیں. انہوں نے کچھ بھی اور نہیں کہا، کوئی کنورسیشن نہیں کی، اپنا اونٹ لا کے بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھ گئی اور لے کر چلے گئے. اٹ واز ڈے ٹائم جب وہ مدینہ میں پہنچے ہیں. جب پہنچے ہیں تو منافق نا کافی عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ٹرائبلزم کو فروغ دیں. آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بادشاہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا، اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو پھر انصار اور مہاجرین دونوں نے آپ کو اپنا سردار مان لیا. تو ہی ہیو ویری مینی گرجز ان ہز ہارٹ. وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا، کچھ ایسا کروں مسلمانوں کے دل دکھاؤں. اب اس نے فیملی لائف پہ آپ کی ہرٹ کیا، آپ کی ڈومیسٹک لائف کو. اس نے کہا کہ یہ دونوں جو آ رہے ہیں، اس نے ورڈ نہیں یوز کیے کلیئر، خدا نخواستہ کسی غلط کے. اس نے کہا یہ جو دونوں آ رہے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کچھ ہوا ضرور ہے، ان کے درمیان خیر نہیں ہے. تو یہ بات اتنی زیادہ پھیلی کہ بہت سے مسلمان جو منافق نہیں تھے اس سے متاثر ہوئے، جن میں ایک مستاح ہے، ان کے گھر کا سودا سلف بھی حضرت ابوبکر لا دیا کرتے تھے. دوسرے حسان بن ثابت جو مشہور ہیں کہ پوئٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں، اور ایک حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش کی بہن ہے. وہ اس موقع کو سمجھ رہی تھی کہ میں اپنی بہن کے فیور میں یوز کر لوں. تو ان تینوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا سادہ لوہی کی بنیاد پر. اما عائشہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا، میں آتے ہی بیمار پڑ گئی اور میں گھر میں رہتی تھی اور بیمار تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا میں نے رویے میں چینج محسوس کی. جیسے آپ ہر ٹائم محبت کا اظہار فرماتے تھے اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے باڈی پوسچرز کے ساتھ، تو وہ سب کچھ نہیں تھا. آپ آتے تھے، میرا حال چال پوچھتے تھے جیسے فارمل ہوتا ہے، تو پھر چلے جاتے تھے. تو میں پریشان تھی بٹ مجھے پتہ نہیں تھا. کہتی ہیں ایک دن جو مستاح جو ہیں انہی کی والدہ کے ساتھ، تب گھروں میں واش رومز نہیں تھے، میں باہر گئی، کھیتوں میں عورتیں اکٹھی ہو کر جایا کرتی تھی تو ضرورت کے لیے. تو پھر وہ کہتی ہیں میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی مجھے ٹھوکر لگی یا کچھ ہوا، تو انہوں نے نا بد دعا نکالی نا اپنے بیٹے کو، کہا مستاح کا اللہ بیڑا غرق کرے. تو میں نے کہا آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، مستاح تو بہت اچھے شخص ہیں. کہنے لگی تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کہا ہے. میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. کہتی ہیں تب انہوں نے مجھے بتایا. کہتی ہیں میرے تو پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی، میں تو روتی ہوئی آئی واپس. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال پوچھنے آئے تو میں نے کہا مجھے میرے پیرنٹس کے گھر بھجوا دیں، میں بہت بیمار ہوں تو میری یہاں لک آفٹر صحیح نہیں ہو رہی، تو میں وہیں جانا چاہتی ہوں. تو آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ. کہتی ہیں میں وہاں بھی گئی اور میں روتی ہی رہتی تھی. میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فادر سے، کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہیں. تو انہوں نے کہا عائشہ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ خود بخود تمہاری برت ظاہر کر دے گا. نہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہتی ہیں مجھے اس بات سے میں اور زیادہ ہرٹ ہوئی کہ میرے پیرنٹس مجھ پہ اعتماد نہیں کر رہے. پھر میں نے اپنی مدر سے بات کی تو انہوں نے کہا عائشہ اگر تم بے قصور ہو تو ضرور تمہاری برت اللہ پاک ظاہر فرما دیں گے، تم صبر کرو. کہتی ہے میں اتنا رویا کرتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں رو رو کے اب مر جاؤں گی، کہ میرے گھر سے باہر آوازیں ہوتی تھی رونے کی، اور انصار کی خواتین گھر کے باہر بیٹھ کر میرے ساتھ آ کے رویا کرتی تھیں. کہتی ہیں اس واقعے کو 29 اور 30 ڈیز شاید گزرے ہیں. تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. کہتی ہیں وہ آئے ہیں تو میں نے نا منہ دوسری طرف پھیر لیا. میں نے کہا آپ کہیں گے نہیں کچھ؟ میں نے اپنے فادر سے کہا کہ آپ کچھ نہیں کہیں گے میری صفائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ انہوں نے منہ جھکا کے کہا کہ عائشہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اگر تم بے قصور ہو تو اللہ جلد یا بدیر تمہاری برت ظاہر کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو تم استغفار کرو، اللہ تب بھی معاف کر دے گا. کہتی ہیں یہ بات تو مجھے اور زیادہ فیل ہوئی. دیکھیں ہمارے پاس اس واقعے میں اتنا زیادہ سبق ہے جو غیرت کے نام پہ خواتین کو ذبح کر ڈالتے ہیں.
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلنڈر کا سامنا کرنا پڑا، آپ کی فیملی لائف کے بارے میں یہ بات کی گئی، تو آپ نے اس کو کیسے لیا؟